अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है वाइल्ड किंग ऑफ वाइट एट MK फैंटेसी वर्ल्ड बाय मुनीबा खलील एंड इट्स एपिसोड नंबर 47। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। मामू प्लीज़ मान जाएं, मैं पक्का ख्याल रखूँगा उसका। उमर ने उसे घूरी दी। प्लीज़ ना, शायद इस तरह वो ठीक भी हो जाए। उमर अब उसे देखने लगा। तुम अच्छे से जानते हो सब, उसके लिए सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, ये भी मैं तुम्हें कल शाम बता चुका हूँ। उमर की घूरियाँ कम नहीं हुई। मैं गार्ड्स को साथ ले जाता हूँ, प्लीज़ मान जाएं। अब वो उमर के हाथ पकड़ते मिन्नत करते बोला। उमर उसके पकड़े हाथों को देखा, फिर उसे। मैं मान भी जाऊं तो सिकंदर नहीं मानेगा, उसने दो टूक जवाब दिया, जबकि हारून के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी, उसके पास इसका भी हल है। हम उन्हें नहीं बताएंगे, मैं कुछ देर तक उसे वापस ले आऊँगा, सिंपल। उमर ने उसके हाथ झटके। ये मुमकिन नहीं है, वो कहते फाइल्स उठाने लगा। हारून ने उन्हें बेबसी से देखते दांत पीसे। वो उस दिन पैनिक हो रही थी और मैंने ही आपकी मदद की थी, भूले मत। एक टांग उठाकर ज़मीन पर मारी। खामोश कमरे में जूतों की आवाज़ गूंजी। मैं फिर भी इजाज़त नहीं दूंगा, कहते ही वो उठ गया। हारून ने बेबसी से उन्हें देखा, मगर उमर उस लड़की की जान पर रिस्क नहीं ले सकता था, वो भी सिर्फ हारून के एडवेंचर के लिए। मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा, आखिर को कोई मेरी नहीं सुनता। उसने फूंक मारते बाल चेहरे से पीछे किए, फिर एक एटीट्यूड से चलते उस लड़की के कमरे में आया। हाय, वो सिर्फ मुस्कुराई। आर यू ओके? उसने गर्दन हाँ में हिलाई। कैन आई आस्क योर नेम? अब उसने गर्दन ना में हिलाई। हारून को अफसोस हुआ, सीधा नाम ही पूछ लेना चाहिए था, शायद वो बता देती। विल यू गो विद मी? उसकी आंखों में नासमझी उतरी। एट माई स्कूल पार्टी? वो सोच में पड़ी। आई कैन आस्क योर डॉक्टर, ही इज़ माई अंकल, ही विल बी ऑल राइट विद दिस। उसने होंठ चबाए। इफ़ यू डोंट वांट टू गो दैन इट्स ओके, कुछ मायूसी से कहा। वहीं उस लड़की ने हाथ से हारून को रुकने का इशारा किया, फिर सोचते गर्दन हाँ में हिलाई। हारून के चेहरे पे खुशी फैल गई। आई एम गोइंग टू आस्क योर डॉक्टर दैन वी विल लीव। आई एम गोइंग टू टॉक योर डॉक्टर दैन वी विल लीव। उसने गर्दन हाँ में हिलाई। हारून मुस्कुराते चेहरे से बाहर निकला और वहीं कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगा। 1 2 3। वो अपने चक्कर मुकम्मल करते अंदर आया। वो मान गए, हम चलते हैं। उसने खुशी में उर्दू के अल्फाज ही इस्तेमाल कर लिए, मगर वो हारून के चेहरे की खुशी से मतलब समझ गई। हारून ने उसे वहीं किसी नर्स से कपड़े ला दिए। वो हारून को अच्छे से जानती थी, वो अक्सर उमर के पास आ जाता था, फिर उन सब को खूब तंग करता। अब वो लड़की कपड़े बदलने गई थी। जैसे ही वो बाहर आई, हारून उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। बग़ैर उमर को बताए ही वो उस लड़की का चेहरा छुपाते उसे अपने साथ हॉस्पिटल के तीसरे और खुफिया रास्ते से लेकर निकल गया। वहीं उमर इन सब से बेखबर अपने दूसरे मरीज़ चेक कर रहा था। गार्ड्स हॉस्पिटल के फ्रंट और बैक पर बैठे थे। अंदर लोगों को उनकी वजह से मसला होता जो वो नहीं चाहते थे, मगर नहीं जानते थे कोई उन्हें चकमा देकर दे जाएगा, वो भी यूँ। वो हारून के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। हारून रास्ते में उससे हल्की फुल्की बातें करता रहा, फिर जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, उसे लेते अंदर आ गया। वो हारून से कुछ फासले पर थी। हारून ने उसे महसूस नहीं होने दिया। वो उसे अपने दोस्तों के पास ले आया।
Who's she, buddy? ہارون نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اسے شرارت سوچی. She is my girlfriend. چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ بھری خوشی تھی. وہیں ایک طرف سے شان اور منسا بھی چلے آ رہے تھے. منسا کو یہاں ایک پروفیسر سے کچھ کام تھا، وہ انہیں جانتی تھی، بس اسی لیے آ گئی. دوسری سوچ ہارون سے ملنے کی بھی تھی. We are not going to believe on it. وہ ہتھے سے ماننے سے ہی اکھڑ گئے. ہارون نے انہیں گھورا. وہیں ایک طرف نظر منسا پر پڑی. وہ اسی طرف آ رہی تھی. اس نے منہ بگاڑا مگر اس کے شیطانی دماغ میں کچھ آیا. وہ اسی طرف آ رہی تھی. اس نے منہ بگاڑا مگر اس کے شیطانی دماغ میں کچھ آیا. She is and I am going to prove it to all of you. وہ اپنے سے 2 قدم دور کھڑی منسا کو سنایا گیا. وہ وہیں رک گئی. شان اسے دوسری طرف جاتے دیکھ وہیں آ گیا. Then kiss her. ان میں سے ایک نے شرط رکھی. منسا وہیں کھڑی اب اسے دیکھ رہی تھی، جو یقیناً اس کی ضد میں اس لڑکی کو کس بھی کر لیتا. اوکے. اس لڑکی کے سمجھنے اور ریئیکٹ کرنے سے پہلے ہی ہارون نے اس کی گال پر ہونٹ رکھ دیے اور وہیں وہ لڑکی ایک دفعہ کانپ گئی. دوسری طرف منسا لڑکھڑائی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہے مگر اس کے پیچھے کھڑے شان نے اسے تھام لیا. ہارون پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. وہ اب باقاعدہ نیلی پڑنا شروع ہو چکی تھی. اس کی حالت بگڑنے لگی. اس کے دوست بھی پریشان ہو گئے. Buddy, what are you looking for? Take her to hospital. ہارون کے ایک دوست نے کہا. وہیں ایک اور لڑکا آ ٹھہرا. ہارون, why she is with you? She is the princess of Jordan. ہارون نے اسے حیرت سے دیکھا. She is missing from 2 months and they are looking for her. اسے یقین نہ آیا. سامنے کھڑی لڑکی ایک شہزادی تھی جس کا رنگ پل پل بدل رہا تھا، جس کی نیلی آنکھوں میں درد کا ایک جہاں آباد تھا. وہ جیسے خود کو چیخنے سے روک رہی تھی. Firstly, take her to hospital, ہارون. دوسرا لڑکا پھر چیخا. وہ فوراً سے حرکت میں آیا. وہ بے ہوش ہو کر پیچھے کو گرتی مگر ہارون نے اسے تھام لیا. گود میں اٹھاتے وہ باہر پارکنگ کی طرف بھاگا. یہاں وہ اپنے اسکول میں لاسٹ ڈے منانے آیا تھا. کل سے وہ کالج جوائن کر لیتا مگر یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا. وہ شان کی باہوں میں گری منسا کو اگنور کرتے، اسے لیتے، اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکل گیا. منسا ہوش میں آؤ. وہ رونا شروع کر چکی تھی. شان وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے جیسے بولنے کو الفاظ نہ بچے ہوں. وہ تمہیں پسند نہیں کرتا اور اس حقیقت کو مانو. شان نے اسے بدترین آئینہ دکھایا. نہیں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، بس وہ موسیٰ کی وجہ سے مجھ سے چڑھتا ہے. میں جانتی ہوں. تم دیکھنا وہ مجھ سے شادی کرے گا، میرا خیال رکھے گا، پھر تم جان جاؤ. شان نے اسے بے بسی سے دیکھا. منسا کی یہ حالت ناقابل قبول تھی مگر وہ کیا کرتا. ابھی چلو یہاں سے، بعد میں بات کریں گے اس بارے میں. شان اسے لے گیا. وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی وہ اس کی پسند کو دل لگی کہہ دیتا اور اتنی بڑی بھی نہیں تھی اسے محبت قرار دے دیتا. ویسے بھی وہ منسا کی شادی کبھی وہاں نہیں کرتا جہاں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور کسی شخص کی تذلیل برداشت کرنی پڑے. اور ہارون یہی کرتا. 10 سال بعد بھی وہ منسا کے معاملے میں نہیں بدلتا. وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا. بس منسا کو سمجھانی تھی جس سے اگر ہارون ابھی نکاح کرنے کا کہے تو وہ مان جائے. وہ محبت کرتی تھی اور یہ اس کے دل پر لکھا تھا. نہ جانے اس کی محبت کا کیا انجام ہوتا. شان منسا کو لے کر وہاں سے چلا گیا. ابھی وہ کسی سے ملنے کی حالت میں نہیں تھی.
جبکہ اس کی حالت دیکھتے وہیں کھڑے ایک شخص نے مشکل سے قابو کیا، ورنہ جی چاہا ابھی جا کر اس لڑکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کر اس کا ساری زندگی کا رونا ہی ختم کر دے۔ You are going to regret for this so-called love۔ غصے سے کھڑکی پر ہاتھ مارتے وہ کوریڈور سے دور ہوتے اپنے کیبن میں آ گیا۔ وہیں سے کچھ دور اب ہارون کا وہی دوست کھڑا تھا۔ Give me my money۔ I told him what you said۔ اس لڑکے نے پاکٹ سے $1000 کے چند نوٹ نکال کر اس لڑکے کو دی، جو لیتے وہ خوشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہیں اس آدمی نے اب کسی کو کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر ریسیو ہو گئی۔ میم کام ہو گیا، لڑکی کی شناخت اب الیگزینڈر تک پہنچ جائے گی۔ وہ مسرور ہوئے۔ گڈ، اب لوٹ آؤ، وہ خوشی سے کہہ کے لگاتے کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ گڈ، اب لوٹ آؤ، وہ خوشی سے کہہ کے لگاتی کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ مائی ڈے، وہ خوش تھی۔ آج اس کے 2 کام ہو گئے، ایک دوسرے بون میرو ڈونر مل گیا، دوسرا اس لڑکی کی شناخت سب کے سامنے آ گئی۔ اب سب اس کے مطابق چلتا، سب کچھ۔ میم سر کا زخم ٹھیک ہو گیا، مزید حکم؟ اس کا سیکریٹری اندر آیا۔ انتظار کرو، انتظار میں بہت لذت ہے، میں چاہتی ہوں الیگزینڈر اس کے لذت چکھے۔ وہ یقیناً خوش تھی۔ تم روم تیار کرو اور ہر چیز چیک کرو، خون کا ٹیسٹ بھی 2 بار کرواؤ۔ کیا واقعی میچ کرتا ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ ڈاکٹر میم کہہ رہی ہیں خون چیک کریں۔ اس ویل چیئر پر بیٹھے آدمی نے سر موڑتے اسے دیکھا۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا دیکھا جائے، مگر ان کی مجبوری تھی۔ یہ ڈاکٹر ان کی میم کے لیے بہت کام کی چیز تھی، جسے وہ مار بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دونوں بھائی ہیں، کیا کبھی دیکھا ہے کسی بھائی کا خون کسی دوسرے سے مختلف ہو؟ وہ سیلز کی بات کر رہا تھا، جن کی انہیں سمجھ تو نہیں تھی، مگر چلے گئے۔ وہ ڈاکٹر جانے اور ان کی میم، وہ سب سر تھامے بیٹھے تھے، مگر خیام کہیں نہیں ملا۔ وہ ہر کوشش کر چکے تھے۔ الیگزینڈر آخرکار ساری فلائٹس کا ڈیٹا ہیک کرتے وہاں چیک کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون سا دشمن تھا جو ان کے پیچھے پڑ گیا۔ الیگزینڈر اچانک کچھ سوچ کر اٹھا۔ اس نے موبائل پکڑا، وہاں وہ نمبر شو نہیں ہو رہا تھا۔ I want to talk you girl۔ وہ پھر 2 سیکنڈ کے بعد ہی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ سامنے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب نے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ الیگزینڈر نے فوراً کال اٹھائی۔ کیا کہنا ہے مجھ سے تم نے؟ وہ یقیناً مصروف تھی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ؟ وہ سی کرتے اس ڈاکٹر کو گھورنے لگی۔ وہ اب اس کے بازو سے پن نکال رہا تھا، پھر اس کے باقی وجود سے بھی پٹیاں ہٹانے لگا۔ اس کے دونوں ٹانگوں اور بازوؤں پر اس پٹی کے نشان پڑ چکے تھے۔ سفید دودیا بازو پر وہ سرخ نشان دمک رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر ایک سائڈ آئی۔ الیگزینڈر اس کی خاموشی محسوس کی۔ میں نے کیا ہی کیا ہے، وہ انجان بنی۔ خیام تمہارے پاس ہے، الیگزینڈر کے لہجے میں یقین تھا۔ جہاں سے اٹھایا تھا وہیں چھوڑ رہی ہوں، اٹھا لو۔ اس نے کال کاٹ دی۔ الیگزینڈر ان سب کو اگنور کرتے سرخ پڑتے چہرے سے باہر بھاگا۔ اس کے پیچھے رومان اور فرقان بھی آئے، مگر وہ نکل چکا تھا۔ وہ دونوں دوسری گاڑی میں نکلے۔ گاڑیوں کو کراس کرتے وہ چند منٹ میں اس جگہ پر تھے۔ خیام وہیں گرا پڑا تھا۔ الیگزینڈر کی سانسیں تھمیں، اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ اس نے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس کی۔ وہ ٹھہراتے حلق تر کرتے آگے بڑھا۔ تبھی وہاں رومان اور فرقان بھی آ گئے۔ ان دونوں کا چہرہ بھی تاریک ہوا۔ خیام بے سود ایک سائڈ پر پڑا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اس کے وجود پر وہی کپڑے تھے جو صبح کے پہنے تھے۔ ان کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ ان کی جان نکل رہی تھی۔ چاچو، اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ کچھ حوصلہ کرتے خیام کی طرف بڑھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ رومان کی سانسیں اٹکیں۔
الیگزینڈر ہاتھ سے اسے سیدھا کیا، ہاتھ مشکل سے اس کی گردن کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ اس قدر کپکپا رہے تھے وہ اس کی نبض تک نہیں ڈھونڈ سکا۔ مشکل سے نبض پر انگلی رکھتے محسوس کیا اس کی انگلیوں کے نیچے جیسے کوئی چیز چل رہی تھی۔ اس نے شکر کیا۔ شکر ہے۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کے چہرے پہ جیسے کسی نے پیلا رنگ چھڑک دیا تھا۔ اس کے تاثرات تک کھینچے کھینچے سے معلوم ہو رہے تھے۔ الیگزینڈر نے رومان کی طرف دیکھتے پلکیں جھپکیں۔ خیام ٹھیک ہے، اس کی ہلکی سی آواز نکلی۔ رومان وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ فرقان نے اس کا کندھا تھپک کر اسے حوصلہ دیا۔ فرقان پلیز اٹھاؤ۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، فرقان نے ہاں میں سر ہلاتے خیام کو اٹھاتے کندھے پر لاتا۔ الیگزینڈر کا وجود خیام کو کھونے کے ڈر سے کانپ گیا تھا۔ ایک دفعہ اس کی زندگی کا مشکل ترین عمل تھا خیام کی نبض چیک کرنا، جو کہ لمبے ترین عرصہ تھا اس کی زندگی کا۔ چلو رومان، وہ ٹھیک ہے۔ الیگزینڈر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ نم نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھتے اٹھا۔ اس کے سینے سے لگتے وہ رونے لگا۔ الیگزینڈر اسے حوصلہ دیتے گاڑی تک لایا۔ اس میں اب گاڑی ڈرائیو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ گارڈز میں سے ہر کوئی گاڑی ڈرائیو کرتا، وہ بس اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو سکون دیتا۔ خیام کو سیدھا ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں اس کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ وہ تینوں باہر بیٹھے تھے۔ ہی از آل رائٹ۔ ان تینوں نے شکر ادا کیا۔ عمر ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب رات ہو چکی تھی۔ ان کا سارا دن خیام کو ڈھونڈنے میں ہی نکل گیا۔ ہوش ہی نہیں رہا یار۔ خیام کی گمشدگی نے ہمارے حواس ہی چھین لیے تھے۔ اس نے تحمل سے فرقان کی بات سنی۔ عمر، اس کے کپڑوں پہ خون کیوں تھا؟ کیا اسے کوئی چوٹ لگی ہے؟ الیگزینڈر کو ڈر تھا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں لگی، جسم پر کوئی سوئی کا بھی نشان نہیں ہے، مگر خون اسی کا ہے۔ اب مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ عمر کی بات پر الیگزینڈر بھی دیکھنے لگا۔ اب اسے ہوش کب آئے گا؟ وہ پریشان سا تھا، بس خیام کو اپنے سامنے ٹھیک ٹھاک دیکھنا چاہتا تھا۔ 10-20 منٹ تک آپ دونوں اس کے پاس ہی چلے جائیں۔ وہ سر ہلاتے اٹھ گئے۔ عمر ابھی اس لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا جب اسے ایک طرف سے ہارون آتا نظر آیا۔ اس کی باہوں میں وہ لڑکی تھی، 7 گارڈز تھے۔ وہ جلدی سے اس طرف بڑھا۔ ہارون وہ پہلے ہی بول پڑا، ماموں پہلے اسے چیک کریں پلیز۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمر کے کہنے پہ وہ اسے جلدی سے بیڈ پر لیٹا گیا۔ عمر نے اسے ڈاکٹرز کو بھیجنے کا کہا، وہ خود باہر رکنے کا۔ وہ ڈاکٹرز کو بھیج خود باہر بیٹھ گیا۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ سخت اضطرابی حالت میں تھا۔ وہاں الیگزینڈر اور فرقان خیام کے پاس روم میں تھے جہاں وہ ہوش میں آ رہا تھا، مگر اچانک پھر آنکھیں موند گیا جیسے کسی شے کے نشے میں ہو۔ الیگزینڈر فرقان کو چپ ہی رہنے کا کہا، ابھی وہ سویا ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ الیگزینڈر باہر لیل کو بتانے چلا گیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ رومان کو حوصلہ فرقان دے رہا تھا، جو بات کی حالت پر خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ فرقان فی الحال ہانیہ اور اپنے رشتے کو سائیڈ پر رکھ رہا تھا، ورنہ شاید خود غرض ہو جاتا۔ ہر باپ شاید بیٹی کے معاملے میں یوں ہی خود غرض بن جاتا ہے جیسے وہ بن رہا تھا۔ عمر باہر نکلتے ہی ہارون کو غصے سے ایک تھپڑ لگایا۔ اس سے پہلے وہ گرتا، وہاں آتے الیگزینڈر نے اسے تھام لیا۔ غصے سے بھری نظروں سے عمر کو دیکھا جو خود بھی غصے میں تھا۔ عمر، یہ کیا حرکت ہے؟ بچہ ہے وہ ابھی، اور تم؟ بات ادھوری چھوڑتے فرقان کو دیکھا جس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس بچے کو میں نے کتنی دفعہ منع کیا تھا، اس لڑکی کو ساتھ مت لے جانا، اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پھر بھی لے گیا۔ عمر کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ الیگزینڈر نے حیرت سے دیکھا، پھر ہارون کو جو نادم سا تھا۔ وہی جس کی سیکیورٹی بڑھانے کا تم نے کہا تھا۔ نظریں ہارون کو نگلنے کی کوشش میں تھیں۔ کیا ہوا اسے، اور اب کیسی ہے وہ؟ بے قراری سے پوچھا۔ بے ہوش ہے مگر ٹھیک ہے۔
ہارون کی ندامت کچھ کم ہوئی۔ ہارون، تم نے عمر کی بات کیوں نہیں مانی؟ اور اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا؟ ابھی تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے سب۔ الیگزینڈر اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ ضرور وہ اسے ساتھ گھمانے کے چکر میں لے گیا ہوگا، ویسے بھی وہ بچہ ہی تو تھا۔ وہ جارڈن کی شہزادی ہے، اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہارون کے دھیمے لہجے کے انکشاف پر الیگزینڈر اور عمر دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جارڈن؟ مگر بادشاہ عبداللہ کی تو کوئی بیٹی نہیں۔ پھر الیگزینڈر ان کے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ اسلامی ممالک میں سے ایک تھا۔ قطر، کویت، عمان اور یہ سب ممالک ایک جیسے ہی تھے۔ مجھے کسی نے بتایا، میں نہیں جانتا خود۔ ہارون نے جھکے سر سے انکشاف کیا۔ وہیں الیگزینڈر کو اس لڑکی کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا ایک لڑکی بھی ہے، اور یہ وہی تھی۔ غصے سے الیگزینڈر کا جی چاہا دیوار پہ ہاتھ دے مارے۔ عبداللہ کو بیٹوں سے نفرت ہے۔ اسے سلطنت چلانے کو بیٹے چاہیے جو اتنی شادیوں کے باوجود بھی نہیں ہوئے۔ اس نے یہ بیٹی قید کر رکھی تھی جسے وہ گمنام لڑکی ہمارے سر ڈال گئی۔ وہ پوری ایک سلطنت کو میرا دشمن بنانے کے چکروں میں ہے۔ الیگزینڈر کا بس نہیں چل رہا تھا کسی دیوار میں اپنا سر دے مارے۔ وہ پہلے ہی ایک دشمن کو نہیں پکڑ پا رہا تھا اور یہاں ایک اور ملک اس کا دشمن بن رہا تھا۔ وہ کیسے ہینڈل کرتا اسے، وہ بھی لیل کو سیکیورٹی دینے کے ساتھ۔ الیگزینڈر، اف بلیک کنگ، پھنسا دیا نا میں نے تمہیں۔ کتنا حسین موقع ہے تمہارے چہرے کی اڑی رنگت دیکھنے کا، مگر یہ۔ اس نے بازو پر لگے ٹرپ کو دیکھا۔ ابھی نہیں، ابھی میری صحت یابی ضروری ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ کھلکھلائی۔ وہیں وہ ڈاکٹر اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی تخلیق تھی، مگر اب اسی کے لیے خطرناک۔ اس نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے۔ اس کی سیکیورٹی حکم کا غلام تھا۔ وہاں فوراً سے عمل ہوا۔ وہیں 10 گارڈ اور 10 نرسز کی جوڑی کھڑی تھی، صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ اسے ایک آدھے جلے اور لنگڑے ڈاکٹر کی اب ضرورت نہیں تھی، اور جلد ہی وہ اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ الیگزینڈر، کس کی بات کر رہے ہو؟ عمر سمجھا نہیں، جس نے خیام کو اٹھوایا تھا دانت پیس سے۔ وہیں ہارون نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہارون، تم گھر جاؤ اب، شاباش، اور کہیں نہیں جانا۔ گارڈز تمہیں گھر چھوڑنے جائیں گے؟ خیام مل گیا ہے، جانی کو اس حوالے سے پریشان مت کرنا، وہ پہلے ہی ٹھیک تھی۔ الیگزینڈر کی ساری بات سمجھتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہیں وہ اس لڑکی کو سوچ رہا تھا جس نے الیگزینڈر کو بھی سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ ویری اسٹرینج، بڑبڑاتے وہ گاڑی میں بیٹھا جس میں ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ وہیں اسلحہ سے لیس گاڑیاں بھی ان کے آگے پیچھے نکلی۔ وہ رسک نہیں لے سکتے تھے، جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد بالکل بھی نہیں۔ کون ہے یہ الیگزینڈر؟ برٹ نے اسے دیکھا جا کر، جس کے سر پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ وہی جس نے میری جان بچائی، دھیمے لہجے میں کہا۔ مطلب؟ اسے حیرت ہوئی۔ میرے کان کو گولی لگنے کے بعد میں نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے گولیاں لگیں اور کتنی لگی میں نہیں جانتا، مگر وہ میرے دماغ کا نشانہ لے رہے تھے۔ تب وہ وہاں آئے، ان سب کو ختم کیا، ان کی لاشیں بھی وہاں سے لے گئی۔ میری سوچ تھی وہ لڑکیاں کڈنیپ کرنے آئی ہیں، مگر نہیں، وہ مجھے بچانے آئی تھی۔ ہائے بلیک کنگ! الیگزینڈر نیم بے ہوشی میں نہیں سمجھ سکا وہ لڑکی ہے یہ لڑکا۔ بلیک کنگ کو آج ایک لڑکی نے بچایا ہے، احسان یاد رکھنا۔ الیگزینڈر کی گال تھپتھپاتے اس کا موبائل نکالا، وہاں کچھ بٹن پریس کرتے لاک کھولا۔ اتنا آسان پاس سوئچ! کہکا لگاتے جارجیا کو کال ملائی، جو الیگزینڈر کے موبائل سے کال اور پھر کسی کی بتائی الیگزینڈر کی حالت کا سنتے دوڑی۔ وہ الیگزینڈر کے پاس ہی تھی جب گارڈز کی لیل کی حالت بتانے کے لیے کال آئی۔ وہ فوراً سے الیگزینڈر کو سیف زون میں چھوڑتے خود وہاں پہنچی، جہاں بلیک کنگ کی کوئین بھی اس کی جدائی نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔
جو اس کی موت کا سنتے ہی طبعی موت کو پکارنے لگی تھی۔ جارجینا خود بھی نہیں جانتی تھی آخر اس الیگزینڈر کے موبائل سے کس نے کال کی، مگر وہ اتنا جانتی تھی الیگزینڈر اسے جانتا ہے۔ اوہ، عمر کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ تمہاری دشمن ہے کہ دوست؟ عمر واقعی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ ویلن ہے، وہ کسی کی دوست نہیں، بس انا پرست ہے، اپنے دشمن کو کسی اور کے ہاتھوں مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ الیگزینڈر جیسے اس کی ذہنیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ بات کرتا وہاں فرقان آیا۔ قیام کو ہوش آ گیا، وہ دونوں وہیں اس طرف پڑے۔ وہاں قیام بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کچھ نڈال سا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ اس نے بس سر ہاں میں ہلا دیا۔ عمر، ہم اسے گھر لے جائیں؟ اس نے ایسے تاثر دیے، تم لوگوں کی مرضی۔ الیگزینڈر پھر ان دونوں کو اٹھنے کا کہا۔ قیام کو وہ ہاسپٹل میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس کا گھر ہونا ہی ٹھیک تھا۔ قیام کو اٹھاؤ۔ فرقان ویل چیئر ہی لے آیا، ان میں اب کسی میں ہمت نہیں تھی۔ قیام بھی بغیر کچھ کہے ان کی بات مان لی۔ عمر، اس لڑکی کو بھی گھر شفٹ کرو، ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اس نے اس بات پر عمل کرنے کے بجائے ایک اور پلان پیش کیا۔ وہ الیگزینڈر کو بھی ٹھیک لگا، وہ اس پر ڈن کرتے وہاں سے چلا گیا۔ عمر بھی وہیں کام کرنے لگا، الیگزینڈر بھی ان کے پیچھے ہی الگ گاڑی میں نکلا۔ قیام کو واپس ویل چیئر پر بٹھاتے وہ اندر لائے۔ ہانیہ اور لیل ہال میں بیٹھی تھیں۔ لیل نے الیگزینڈر کو دیکھتے ہی شکر کیا، وہ آنکھیں کھولے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ رومان قیام کو وہیں انم کے پاس بیڈ پر لیٹاتے آیا، وہ رستے میں بھی نیند کی حالت میں ہی تھا، بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ ابھی کچھ بتانے کی حالت میں نہیں تھا، ورنہ پوچھنے تو انہوں نے بہت کچھ تھا۔ رومان واپس آتے ہانیہ کا ہاتھ پکڑتے اسے نیچے کسی روم میں لے گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کمرے فری ہی ہوتے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہوگا جس سے اسے شرمندگی ہو۔ لیل فرقان کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ جب تک وہ گھر پہنچا فرقان قیام کو کمرے میں لٹاتے خود ہال میں بیٹھا تھا۔ رومان وہاں نہیں تھا، نہ ہی ہانیہ، شاید وہ دونوں ساتھ گئے تھے۔ وہ بھی فرقان کے ساتھ آ بیٹھا۔ جب لیل واپس آئی، الیگزینڈر فرقان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک گلاس فرقان کو دیا تو دوسرا الیگزینڈر کو پکڑایا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، وہ صبح کے نکلے اب لوٹے تھے۔ کچھ ملا؟ الیگزینڈر مارک کو بلاتے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں ملا سر، کوئی منی کیمرہ بھی نہیں۔ الیگزینڈر نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ ڈسیبل لڑکی؟ فرقان کو حیرت ہوئی۔ ہاں، اور اب اس لڑکی سے میں خود ملوں گا۔ مجھے پہلے ہی اسے دیکھنا چاہیے تھا، میں اسے پہچان لیتا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ وہیں لیل خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ الیگزینڈر، یہ رائتہ بکھرتا جا رہا ہے، آخر یہ ہے کون جسے اتنا شوق ہے ہمیں مصیبت میں دیکھنے کا؟ سوچوں میں ڈوبا وہ بولا، وہی جس نے میری جان بچائی۔ غصے سے کہا، جیسے ابھی وہ لڑکی سامنے ہو تو اس کا قتل کر دے۔ بادشاہ عبداللہ سے اس کے تعلقات اچھے تھے، اب اس حرکت کے بعد سب بگڑ جاتا۔ وہ سخت پریشان ہو رہا تھا۔ اس حالت میں سب بگڑنا نہیں چاہیے تھا، وہ کمزور پڑ جاتا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بھی بادشاہ اپنے آس پاس کی ریاستوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر الیگزینڈر نے انہیں سب بتا دیا۔ وہی لیل نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا جو الیگزینڈر کی جان بچانے والی کا تھا۔ الیگزینڈر، کیا وہ جادو کرنی ہے؟ عمر کے بتائے دوسرے واقعات نے یہ پوچھنے پر مجبور کیا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر وہ عام نہیں ہے، وہ عام ہو ہی نہیں سکتی، وہ بڑبڑایا۔ لیل نے ہاتھ بڑھاتے اس کے کندھے پر رکھا، یہ خاموش تسلی تھی۔ وہ لیل کو دیکھتے ہاں میں سر ہلاتے اسے پرسکون کر گیا۔ فرقان بھی تھک چکا تھا، وہ بھی گھر کو نکلا۔ روما بھی آفس سے آ چکی ہوتی، اسے نہ دیکھ پریشان ہوتی۔ رو کیوں رہی تھی؟ فرقان نے اسے اندر کرتے دروازہ بند کیا اور اسے اسی دروازے کے ساتھ لگائے کھڑا کیا۔ انکل، اس سے آگے نہیں بولا گیا۔ میں نے کہا تھا وہ صحیح سلامت سامنے ہوں گے۔ میری بات پر یقین نہیں تھا؟ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے اس کا چہرہ سامنے کیا، وہ آنکھیں جھپکتے اسے دیکھنے لگی۔ یقین تھا، مگر فرقان نے اسے الفاظ مکمل نہیں کرنے دیے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے، گردن جھکائے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ رومان کا اضطراب کو خود میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ وہ اچھے سے ہانیہ کو سبق سکھاتے دور ہوا، مگر دور ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں میں دبا کر کھینچنا نہیں بھولا۔ وہ اف کرتے تڑپ اٹھے۔ رومان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، وہ سانسیں بھرتے اپنی سانسیں مکمل کرنے لگے۔ رومان اسے باہوں میں اٹھاتے لا کر بیڈ پر لٹایا۔ چپ چاپ سو جاؤ، صبح سب بتاؤں گا، ابھی میں تھک چکا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ رومان جس قدر اضطرابی حالت کا شکار تھا، اسے باہوں میں بھرتے وہ سارے اضطراب ختم ہو گئے۔ وہیں ہانیہ جو دن میں وقفے وقفے سے روتی رہی تھی، وہ بھی اتنا روتے رہنے کے باعث اب سکون میں آتے ہی سو گئی۔ شان منصا پر چادر درست کی، نیند کی گولیاں کھلانے کے بعد وہ سوئی تھی۔
شان باہر آیا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ شان، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ سننے لگا۔ اور تم نے مان لیا؟ شایان نے اسے منہا کی بات بتائی تھی جو اس نے جارجینا کے لیے کہا۔ اب تمہیں کون سا دورہ پڑا ہے؟ وہ منہا کو کمرے میں سویا چھوڑ کر آیا تھا۔ دیکھو شایان، میں نے اپنی نظروں سے اسے لیلا آنٹی کا خیال رکھتے دیکھا ہے۔ ناپسندیدگی اپنی جگہ، مگر میں منہ اٹھا کر کسی پر نہ تو الزام لگا سکتا ہوں اور نہ ہی قبول کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز بہت بے باکانہ تھا۔ شایان کو اس نے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اور ویسے بھی مجھے تمہاری بیوی کی باتوں پر اعتبار نہیں۔ اس نے اپنی سوچ بتائی۔ بھابی ہے وہ تیری، تمیز سے۔ شان نے منہ بنایا۔ پہلے ہی وہ منسا کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں کب نہیں مان رہا، تیرا دل آیا ہے اسی بھابی پر تو ماننا تو بنتا ہے۔ شایان کو اسے بتانا فضول لگا۔ دیکھو شان، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی، اس نے سکون سے سمجھانا چاہا۔ میرے بھائی، وہ کسی سے سچ بھی نہیں بولتی۔ شان کچھ زیادہ ہی اس کے خلاف تھا۔ شان، مجھ سے جوتے کھانے والی باتیں مت کرو، اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ دیکھ شایان، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی، وہ سوائے لیلا آنٹی کے کسی سے بھی سچ نہیں بول سکے۔ جھوٹ نہیں بولتی تھی مگر سچ بھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ چھپا جاتی ہے۔ لیلا آنٹی کو زہر دینے والی حرکت سے لے کر اب تک کی اس کی ساری حرکتیں دیکھ لی، اور اگر میں اس کی بات مان بھی لوں تو باقی سب کو ثبوت کہاں سے دوں؟ اس نے بالکل ٹھیک بات کہی تھی اور یہ اس کا ماننا تھا۔ تم الیگزینڈر انکل کو بتاؤ، وہ خود سچ جھوٹ معلوم کر لیں گے۔ اسے بہت غصہ آیا مگر انہیں وارن کرنا بھی تھا۔ جارجینا کے خلاف وہ کچھ نہیں سنیں گے اور میں ایسا رسک نہیں لے سکتا جو میری جان پر آئے۔ اپنے کام خود ہی نپٹاؤ، اللہ حافظ۔ شایان کا منہ کھل گیا، وہ اس کی کال کاٹ چکا تھا۔ شایان غصے سے بھرا کافی دیر تک وہاں سے ہل ہی نہیں سکا۔ وہیں شان پہلے ہی منسا کی وجہ سے پریشان تھا، اس کی باتیں سنتے اب مزید اضطرابی حالت میں آ گیا۔ یہ عجیب مصیبت ہے مافیا کی، ہر چند دنوں بعد کوئی دوست دشمن نکل آتا ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے میں آیا۔ عمر نے صبح آنا تھا، اسے کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی۔ اب یہ ایمرجنسی کیا تھی یہ تو خدا جانے یا عمر خود۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 47. So let's wait for the next episode. Till the date, take care of yourself. اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.